सामने करम आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है माह मुहर्रम और हमारा जायज़ा। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि आज हम माशाअल्लाह मुहर्रम की 6ठी तारीख से गुजर रहे हैं और जो हमारी हिजरत का जो साल है वो 44वां गुजर रहा है, यानी 1444वें साल से हम गुजर रहे हैं। सामने कराम, इस मौके पर हम मुनासिब समझते हैं कि कुछ बातों की याद दहानी करें और हम खुद अपनी ज़िंदगी का भी जायज़ा लें और अपनी सोसाइटी का भी जायज़ा लें। इसी पस मंज़र में हमने इस उन्वान का इंतखाब कर रखा है। सामने कराम, माह मुहर्रम हम सभी जानते हैं कि इस्लामी महीने का, इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी हमारे इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना हुआ करता है। और हमारा वो कैलेंडर जो 1443 का था गुजर चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब फिर दोबारा वो कैलेंडर हमारे दीवारों पर आने वाला नहीं है। अब हम माशाल्लाह नए साल में कदम रख चुके हैं और हमारा मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इस मुहर्रम के महीने के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारा इस्लामी कैलेंडर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद स्टार्ट होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और 40 साल के बाद नबी बने। नबी बनने के बाद 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहे। तब तक ये इस्लामी कैलेंडर आगाज नहीं हुआ था, इस्लामी कैलेंडर शुरू नहीं हुआ था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं, उसको हिजरत कहा जाता है। वहां से हमारे इस्लामी कैलेंडर का आगाज होता है और ये हिजरत को हमारे इस्लामी कैलेंडर के लिए एक नमूना बनाया गया है, इसलिए कि हिजरत माने यानी मुकम्मल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात तब्दील हो रहे हैं। आप शर से खैर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप वो सरजमीन जहां पर आपको अमल करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, उस सरजमीन को छोड़कर उस सरजमीन की तरफ जा रहे हैं जहां पर आपको अमल करना आसान है, जहां पर अल्लाह की बात पर अमल करना आपके लिए आसान है, उस जमीन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। हिजरत का दूसरा माना गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना भी हिजरत कहलाता है। एक आदमी अपनी जिंदगी में गुनाह करता था और गुनाह करते करते वो गुनाहों को छोड़कर अब नेकी की तरफ आ रहा है, तो उसको भी हिजरत कहा जाता है। जिंदगी बदलने का नाम हिजरत है, हालत बदलने का नाम जो है हिजरत है, और जो है खैर की तरफ आगे बढ़ने का नाम हिजरत है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। जब मुहर्रम का महीना आता है, जो सबसे पहले जरा गौर करें, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानना होगा। क्यों? पहले मुहर्रम को ही हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। वो खलीफा जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने 10 साल तक सरजमीन पर खिलाफत का जो है वक्त दिया, खिलाफत की मोहल्लत दिया, वो खलीफा जो दुनिया वालों को, मुसलमानों को कई कंट्रीज फतह करके दिया, हिम्स की शक्ल में दिया, बाल बक की शक्ल में दिया, उर्दुन की शक्ल में दिया, बैतुल मक़दिस की शक्ल में दिया, मिस्र की शक्ल में दिया, लीबिया की शक्ल में दिया, शाम की शक्ल में दिया, ईरान की शक्ल में दिया, लगभग 22 लाख किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर की सरजमीन मुसलमानों के हवाले करने वाले खलीफा को शहीद किया जाता है मुहर्रम की पहली तारीख को। मुहर्रम की पहली तारीख को किसको शहीद किया गया? उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और शहीद करने वाला फारसी गुलाम था और वो सोच रहा था कि उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दें। उसके लिए कई महीनों से प्लानिंग बना रहा था। वो सोच रहा था कि किस तरह मैं आगे बढ़कर इन पर हमला करूं। अगर बाजार में हमला करूं तो मैं मगलूब हो जाऊंगा, उमर फारूक ताकतवर हैं, वो मुझ पर गालिब आ जाएंगे। घर में हमला करूंगा तो मुझ पर गालिब आ जाएंगे, दिल में हमला करूंगा तो मुझ पर गालिब आ जाएंगे, और कहीं भी हमला करूंगा तो मुझ पर गालिब आ जाएंगे। उसने सोचा
सोचा, उसके शैतान ने उसके दिमाग में प्लान डाला। फजर की नमाज का टाइम बहुत सही हुआ करता है, अंधेरा छाया हुआ रहता है, मस्जिद में मैं जाऊं तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, वो नमाज की हालत में रहेंगे, इमामत की हालत में रहेंगे, उस वक्त में हमला करूंगा तो वो मेरा दिफा भी नहीं करेंगे, मुझ पर पलट कर वार भी नहीं करेंगे, क्यों? वो नमाज की हालत में रहते हैं। इस मोमेंट को वो उसने चॉइस करके उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला पर हमला कर देता है। तो ये महीना यानी बहुत सारे वाक़यात का महीना है, और यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 10 मुहर्रम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन से नजात दिलाया था। इसी 10 मुहर्रम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन से नजात दिलाया था। वो फिरौन जो जिंदगी भर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म करता रहा, वो फिरौन जो बनी इसराइल पर मुसलसल जुल्म करता रहा, वो फिरौन जो बनी इसराइल को गधों की तरह काम लिया करता था, वो फिरौन जो बनी इसराइल की जिंदगी को इंतहाई अजाब में मुब्तला कर रखा था, वो फिरौन का खातिमा भी इसी 10 मुहर्रम को हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो देखा कि लोग यहूदी लोग 10 मुहर्रम को रोजा रख रहे हैं। तो आपने पूछा कि तुम लोग 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो? तो मदीने के यहूदियों ने कहा कि 10 मुहर्रम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन से नजात दिलाया था, और उसी के शुक्राने के तौर पर हम लोग 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजात के शुक्राने में रोजा रखते हो तो हम और ज्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करने के, हम भी रोजा रखेंगे, हम भी 10 मुहर्रम को रोजा रखेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहूंगा तो मैं 9 और 10 को रोजा रखूंगा। यानी यहूदी 10 मुहर्रम को रखते हैं तो हमें उनकी मुखालफत करना है, उनकी मुखालफत करते हुए मैं क्या करूंगा? 9 और 10 मुहर्रम को रोजा रखूंगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। तो गोया 10 मुहर्रम यानी जालिम के सफाया का दिन है। 10 मुहर्रम यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात का दिन जो है बना रखा है। हम 10 मुहर्रम को जो रोजा रखते हैं ना, उसका ताल्लुक शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, वअन उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ीला औ सुइला अन सुइला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अन सियामी यौम आशुरा, मुहर्रम के 10वें तारीख के रोजे के बारे में सवाल किया गया कि इस रोजे को रखने से हमें क्या मिलने वाला है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, युकफ्फिरु सनतल मादियता, 1 साल के पिछले गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। तो गोया मुहर्रम का एक रोजा हम रखते हैं 10वें मुहर्रम का, तो 1 साल के गुनाह हमारे पिछले माफ हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? जैसे अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी 9 और 10 को रोजा रखने की, तो हम भी इंशाअल्लाह 9 और 10 में जो है तारीख को हम रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजात का दिन है, और ये मुहर्रम की पहली तारीख हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को याद दिलाती है। और जिसने शहीद किया उसका नाम अबू लुलू फैरोज था, जिसने शहीद किया उसका नाम अबू लुलू फैरोज था। और आज वो अबू लुलू फैरोज की जहां कब्र थी, उस कब्र को दरगाह के तौर पर बनाया गया है, और उस कब्र का लोग तवाफ कर रहे हैं। और तवाफ इसलिए कर रहे हैं कि उसको बहुत बड़ा बहादुर समझते हैं, उसको बहुत बड़ा अल्लाह का वली समझते हैं। तो जिसने
جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کی مزار بنا کر، اس کا گنبد بنا کر، اس کا طواف کرتے ہوئے اس کو بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں. ظاہر بات ہے ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مبغوض بندے ہوں گے اور سب سے ناپسند بندے ہوں گے، اور ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید کرنے والے کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کو بہادر میں شمار کرتے ہیں. اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوست، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن ذرا دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، ایک بہت بڑے ظالم سے نجات پانے کا سمبل ہے، اور اس جو ہے نجات پانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات دلایا. ظالم کبھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. ظالم کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتی ہے. ظالم ظلم کر سکتا ہے لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے. اس دور میں بھی جو فرعون بن کر رہے گا اس کا بھی جو حشر برا ہونے والا ہے، اور وہ بھی ویسے ڈوب جائے گا، وہ بھی ویسے ہلاک ہو جائے گا جیسا فرعون ہلاک ہوا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام زندگی بھی، یعنی ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی یہ ہمیں ان کی موت بھی ہمارے نمونہ ہے. ہم بھی جو ہے چاہتے ہیں کہ بھی اور جینا اور جینا اور جینا، یہی ہماری خواہش ہوا کرتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی نمونہ ہے، ان کی موت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب ان کے مرنے کا ٹائم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو انسان کی شکل میں بھیجا. ملک الموت کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے، اے موسیٰ، یا موسیٰ عجیب ربک، اب آپ کو مرنا ہے، اب آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، اب اللہ کے پاس جانا ہے. اتنا سننا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. یہ مجھے مرنے کی بات کر رہا ہے، یہ میرے مرنے کی بات کر رہا ہے، یہ میری موت کی بات کر رہا ہے. فرفع یدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، وَلَطَمَ، اور ایسے تھپڑ مارا اس آدمی کے آنکھ پر، فَفَقَعَ عَيْنَهُ فَفَقَعَ بَصَرَهُ، حدیث کے مطابق اس آدمی کی آنکھ پھوٹ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو انسان کی شکل میں بھیجا تھا، وہ مرنے کے بارے میں بات کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور ہاتھ اٹھا کر تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی. فرجع، واپس لوٹ کر جاتا ہے فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور جا کر کہتا ہے، اے ربی، اے میرے پروردگار، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، تو آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا ہے. آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھے موت لینے بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا ہے. اور اس نے میرے آنکھ کو مار کے پھوڑ دیا، آنکھ کو مار کے پھوڑ دیا. اے اللہ، اگر وہ بندہ تیرا اگر محبوب نہ ہوتا، اگر وہ بندہ تیرا پیارا نہ ہوتا، میں بھی تھپڑ مار کر آنکھ پھوڑ دیا ہوتا. وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، میں بھی تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا، پھر دوبارہ جاؤ، پھر دوبارہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام سے کہو، جا کر کہو، کیا کہو کہ اے موسیٰ، اگر آپ اور زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر اور آپ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ضع یدک علی متن ثور، اپنے ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو کسی بیل کے پیٹھ پر رکھنا، اپنے ہاتھ کو کسی بیل کے پیٹھ پر رکھنا. فما توارت یدک من شعرۃ تعیش بها سنہ، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے وہ بال آئیں گے، جب بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں گے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تعیش بها سنہ، پھر اتنے سال تم کو زندگی دی جائے گی. ابھی نہیں مرنا چاہ رہے ہیں اپنا،
ٹھیک ہے آپ جی رہے ہو کوئی بات نہیں, لیکن کتنے سال جی سکتے ہیں آپ؟ یہ ہاتھ بیل پر رکھیں گے, بیل آپ کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال زندگی بسر کریں گے. وہ 100 بھی آ سکتے ہیں, 1000 بھی آ سکتے ہیں, لاکھ بھی آ سکتے ہیں, کروڑ بھی, کچھ بھی آ سکتے ہیں. جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے اتنے سال تم کو زندگی دی جائے گی. جب اس طرح فرشتے نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ثم ما, اس کے بعد کیا کرنا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر مرنا ہی ہوگا. اتنے سال جینے کے بعد بھی مرنا ہی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اتنے سال جینے کے بعد بھی مرنا ہی ہے, تو پھر ابھی میں مرنا چاہتا ہوں, میں ابھی مرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پاک سرزمین پر لے جائے, مجھے پاک سرزمین پر لے کر جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاک سرزمین پر منتقل کیا, اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو گویا مرنے سے ہر انسان خوف کھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی جینا چاہتے تھے, لیکن کتنے بھی سال جو ایک دن جانا ہی جانا ہے, تو تب راضی ہو گئے, نہیں ابھی میں جانا چاہتا ہوں, ابھی میں مرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ہم اپنی زندگی میں سال بتا رہے ہیں, ہماری زندگی کے سال گزر رہے ہیں, اس میں علامت ہے کہ موت ایک دن آنے والی ہے. موت چھٹکارا نہیں ہے. اللہ ہم کو جو ہے مہلت دے بھی, کتنے بھی سال مہلت دے, لیکن ایک دن واپس لوٹ کر ہم کو جانا ہی جانا ہے. اس محرم کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بتاتا ہے. اس ماہ محرم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حادثہ ہوتا ہے, اور اسی ماہ محرم کے مہینے میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسے عام جو ہے بہت سارے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی, ان کی بھی شہادت ہوئی. ان کی شہادت پر بھی ہمیں جو ہے افسوس ہے, ان کی شہادت پر بھی ہمیں غم ہے, لیکن اللہ کے رسول نے غم منانے کا ایک جو ہے معیار بتایا ہے, غم منانے کا طریقہ بتایا ہے. ایک مسلمان اگر شہید ہو جاتا ہے, ایک مسلمان اگر انتقال ہو جاتا ہے, 3 دن سے بڑھ کر غم نہیں منایا جا سکتا, 3 دن سے بڑھ کر غم نہیں بنایا جا سکتا. یہاں پر جو ہے سینکڑوں سال گزر گئے, لیکن پھر بھی اپنی جو ہے طریقے سے غم کو زندہ رکھا جا رہا ہے, جو کہ مکمل شریعت کے خلاف ہے, مکمل شریعت کے خلاف ہے. اگر غم منانا ہی ہوتا تو پھر ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت ہوتی ہے, جس میں دشمن جو ہے یعنی 2 ٹانگ کو چیر کر جو ہے شہید کر دیتا ہے. اس سے بڑھ کر غم کا اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے, جن کو ایک جھوٹا نبی پکڑتا ہے اور پکڑ کر کہتا ہے کہ تم محمد کا انکار کر دو, مجھے نبی مانو. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس جھوٹے نبی کو نہیں مانتے بلکہ انکار کر دیتے ہیں, تو وہ جھوٹا نبی ان کے انگلیوں کو کٹ کرتا ہے, پھر جو ہے ان پر جبر کرتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ, انکار کر دیتے ہیں. یہ ہاتھ کی انگلیوں کٹ کرتا ہے, پیر کو کٹ کرتا ہے, یہ پیر کٹ کرتا ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے, اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے. لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوٹے نبی کو نبی نہیں مانا, اس کو نبی نہیں مانا, لیکن جان تو دے دی, ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. حمزہ رضی اللہ کلیجے کو جو ہے چیرا گیا, سینے کو چیرا گیا, کلیجے کو چبایا گیا, اور کتنے جانے کتنے صحابہ کرام کو آگ پر لٹایا گیا, کتنے صحابہ کرام کے جو ہے یعنی ان کو دھوئے میں جو ہے دھواں دیا گیا, ہر طرح کی تکلیف دی گئی. یعنی شہادتیں اسلام کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لہذا شہادت پر غم منانا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر میں شہادت رکھا تو وہ سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
شہید ہونے کی خواہش کرتے تھے لیکن شہادت اللہ کے رسول کو نہیں ملی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونا چاہتے تھے لیکن ان کو شہادت نہیں ملی. شہادت یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے. اس مرتبے پر ہمیں غم منانا, سینہ پیٹنا, کالے کپڑے پہننا یہ شرعاً جو ہے جائز نہیں. اس کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوست, ہم یہ محرم کا مہینہ ہمیں زندگی کا اور ایک لمحہ دینے آیا ہے. محرم کا مہینہ زندگی کے اور لمحے ہمیں دینے آ رہا ہے. اب ہماری زندگی مختصر ہو سکتی ہے اور مختصر ہوتے جا رہی ہے. ہمارا ہر لمحہ زندگی کو کٹتے جا رہا ہے, کاٹتے جا رہا ہے. ایسے موقع پہ عقل مند آدمی وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے عمل کر لے اور اپنے آپ کو نجات دہندہ لوگوں میں شمار کر لے. واقعات سن کر واہ واہ کہنا ایک کمال کی بات ہے میرے دوست, زندگی کو بدلنا یہ کمال کی بات ہے. ہم صحابہ کرام کی زندگی کو سن کے واہ واہ کرتے ہوئے چلے گئے, کچھ بدلاؤ نہیں آیا تو وہ کامیابی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بدلنا یہ کامیابی ہے. چلو ہم کوشش کریں کہ ہم چھوٹے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے عمل کو زیادہ ہونا اور ہمارے عمل زیادہ ہونا, ہمارا دفتر تیزی سے بھرتے جانا, نیکیوں سے بھرتے جانا, تو سب سے پہلا کام ہم اپنی نیت کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی نیت کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. اب میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھنے جا رہا ہوں, آسان باتیں رکھنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان باتوں پر عمل کر کے زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام نیت کو بدلنا ہے. کیوں؟ نیت سے ہی رائی کے برابر عمل پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے. رائی کے دانے کے برابر عمل کرنے والا بھی پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے. اگر نیت خراب ہے تو پہاڑ کے برابر عمل کرنے والا بھی وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اجر حاصل نہیں کر سکتا بلکہ پہاڑ کے برابر عمل اس کا راکھ بن جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو نیت کی اصلاح کریں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اب غور کریں, اللہ کے رسول نے فرمایا نا بھئی 3 بڑے لوگوں کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. اس میں سے بڑا عالم بھی ہوگا اور بڑا سخی بھی ہوگا, بڑا مجاہد بھی ہوگا. ان تمام سے پوچھا گا آپ نے کیا عمل کیا؟ عالم کہے گا کہ میں نے تیرے لیے فلاں کام کیا. اللہ کہے گا تو نے تعریف کے لیے سارے کام کیے, تو نے میرے خاطر نہیں کام کیا, اپنی خاطر کام کیا. تیرا صلہ مل چکا, لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. عالم کو ڈال دیا جائے گا, سخی کو ڈال دیا جائے گا, مجاہد کو ڈال دیا جائے گا. اور کیوں؟ ان کی نیت میں خطرہ تھا تو زندگی بھر کا سارا عمل راگ بنا دیا گیا, کوئی عمل کامیاب کام نہیں آ سکا. اور ایک وہ عورت, اللہ کے رسول نے فرمایا عورت جنگل میں جا رہی ہے, بدکار عورت ہے, ناکارہ عورت ہے, لیکن وہ جب پیاس لگی اس کو تو کنواں ڈھونڈا, پانی پی کر واپس لوٹ کر آ رہی ہے. اوپر کتا کھڑا ہوا ہے اور کچی زمین کو چاٹ رہا ہے. تو عورت نے سمجھا کتا پیاسا ہے, واپس لوٹ کر جاتی ہے, اپنا جوتا نکالتی ہے, جوتے میں پانی بھرتی ہے, واپس لا کر کتے کو پلا دیتی ہے. تو اللہ کو اس کا عمل پسند آتا ہے اور اس عورت کو اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک زندگی بھر عمل کرنے والا عالم, زندگی بھر عمل کرنے والا سخی, زندگی بھر جہاد کرنے والا مجاہد, اس کی نیت صحیح نہیں تھی تو جہنم میں چلا جاتا ہے. اور زندگی بھر برائی کرنے والی عورت کی نیت اچھی تھی, اللہ اس کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا ذرا دیکھو آپ کہ بھائی ایک آدمی بینما رجل یمشی فی الطریق, ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا, فرآ, اس نے دیکھا ایک کانٹا جو ہے, کانٹے کی ڈالی راستے میں آ رہی ہے اور وہ کانٹے کی ڈالی لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. تو اس آدمی نے فاخرہ, کٹ کر کے اس کو نکال کے پھینک دیا, یا وہ کانٹا جو ایسا آیا ہوا تھا ایسا نکال کے اس کو سائیڈ میں کر دیا. اتنا عمل کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکرہ اللہ, اللہ نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا, یعنی اس کے عمل کو قبول کیا. وغفر لہ, اللہ نے اس کو معاف کر کے چھوڑا. تو کانٹا ہٹانے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے, کتے کو پانی پلانے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے, بشرط کہ اس کی نیت اچھی ہونا چاہیے. اگر نیت اچھی ہو
تبدیل ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے بڑے کام شمار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم نماز کو آتے رہتے ہیں میرے دوست, ہم نماز کو ہمیشہ آتے رہتے ہیں, فجر میں, ظہر میں, عصر, مغرب میں, عشاء میں, ہمیشہ نماز کو آتے رہتے ہیں, بس آ رہے ہیں. اگر ہم ذرا سا تبدیل ہو جائیں, ذرا سا نیت بدل لیں, ذرا سا کام بدل لیں, پیارے نبی نے کیا فرمایا, من تطہر فی بیتہ, اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے, اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے, ومضى الى بیت من بیوت اللہ, کسی مسجد کو نکل پڑتا ہے, لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ, کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے, تو کانت خطواتہ, جتنے قدم چل کر وہ مسجد کو آئے گا, احداہا, ایک قدم اٹھاتا ہے, اس کی ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے, والاخری, اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو یعنی ہم ہمیشہ آ رہے ہیں, لیکن ذرا سا یہ نیت کر کے آئیں. اللہ کے رسول نے گھر میں وضو کر کے جانے کی صورت میں ثواب بتایا ہے, پیدل چلنے کا ثواب بتایا ہے, ذرا سا مائنڈ چینج کر دیا, ہر قدم پر ہم نے کیا لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم جمعہ کے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں سن رہے ہیں, اور اس سننے کے موقع پہ ذرا سا اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان للہ ملائکہ, اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فرشتوں کو الگ 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 ذمہ داری دے رکھی ہے. کچھ فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے کہ بھائی جائیں کس مسجد میں, کس محفل میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی باتیں سن رہے ہیں, نبی کی باتیں کر رہے ہیں, نبی کی باتیں سن رہے ہیں, ان کو ڈھونڈیں. فرشتے ڈھونڈتے ہوئے نکلتے ہیں, دیکھا مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, نبی کا ذکر ہو رہا ہے, ان پر فرشتے چھا جاتے ہیں, یہاں تک کہ آسمان تک فرشتے چھا جاتے ہیں, اور ان فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں, یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں, اے اللہ یہ تیرے بندے یسبحونک, یحمدونک, یمجدونک, یکبرونک, یہ تیرے بندے پاکی بیان کرتے ہیں, بڑائی بیان کرتے ہیں, بزرگی بیان کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. اس طرح یہ فرشتے اللہ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے, اچھا کیا یہ بندوں نے مجھے دیکھا ہے, کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہیں کہ اے اللہ یہ بندے تجھ کو نہیں دیکھے. اللہ کہتا اگر دیکھے تو کیا ہوگا. فرشتے کہتے کہ تو اور زیادہ تیری تعریف بیان کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کہتا اللہ تعالیٰ, عما یسألون, یہ بندے کیا چاہتے ہیں, یہ بندے کیا مانگتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں, تیری جنت مانگتے ہیں. اللہ کہتا کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرے بندے جنت کو نہیں دیکھے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر دیکھے تو کیا ہوگا, اگر دیکھے تو اور زیادہ تیری بڑائی بیان کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ کہتا ہے کس سے پناہ مانگتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا, دیکھیں گے تو اور زیادہ پناہ مانگیں گے. اللہ کہتا ہے, اللہ کہ اشہدکم, میں تم تمام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, غفرت لہم, اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہوئے سب کو میں نے معاف کر کے چھوڑا, سب کو میں نے معاف کر کے چھوڑا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر نیت کر لیں کاش اللہ ہم کو اس حدیث والوں میں شمار کر لے, ان حدیث والوں میں شمار کر لے. اس میں یہ بتایا گیا ہے اگر اللہ معاف کر دے تو پھر ہم تمام کے تمام کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. لیکن ایک فرشتہ کہتا ہے اے ربی, اے پروردگارا, فلان لیس منہم, ایک آدمی آ کر بیٹھا ہوا نا, وہ کسی اور کام سے آیا تھا, آ کر بیٹھ گیا, وہ کسی اور کام سے آتا آ کر بیٹھ گیا, اس کو کیوں معاف کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم الجلساء, یہ سارے کے سارے آپس میں دوست ہیں, ساتھی ہیں, مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. لا یشقى جلیسہم, ایک بندہ اگر وہاں پر مجھے یاد کرنے کی نیت سے نہیں بھی آیا تھا, وہ یاد کرنے والوں بیٹھ چکا ہے, تو اس کو بھی میری مغفرت معاف کرنے والی, رحم کرنے والی اس پر. تو ہم جہاں کہیں درس ہوتا ہے, جہاں کہیں جلسہ ہوتا ہے, جہاں کہیں خطبہ ہوتا ہے, جہاں کہیں دین کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں بیٹھ جائیں. بیٹھنے سے کیا ہو سکتا ہے, اللہ کی مغفرت کے حقدار بن سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی ہم جو بھی کریں گے انشاءاللہ سچے دل سے کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کہا من طلب الشہادت بصدق,
اگر کوئی بندہ سچے دل سے شہادت کو طلب کرتا ہے, اے اللہ میں شہید ہونا طلب کرتا ہے, بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ, اگر وہ اپنے بستر پر کیوں نہ مرے, اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرماتا ہے. تو سچے دل سے مانگنا, سچے دل سے کام کرنا, اچھی نیت سے کام کرنا, یہ ہمارے چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتی ہے, چھوٹے کام کو بھی بڑا بنا دیتی ہے. میرے دوست, زندگی بدلنے کا نام ہے, بدلیں گے دوست انشاءاللہ. محرم کا مہینہ آیا, نئی زندگی ہم کو مل رہی ہے, اور ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا دفتر ایسے صاف و شفاف رکھا ہے. میرے دوست, ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ ایسے صاف و شفاف رکھا ہے. یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے. اس کتاب پر میں جو چاہوں لکھوں, یہی اسی کتاب کے بلبوتے پر میرا حساب کتاب ہونے والا ہے. اس پر کیا لکھوں اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. نیکیاں لکھوں یا برائی لکھوں, اچھائی لکھوں یا برائی لکھوں, اللہ نے پورا کا پورا اختیار دے رکھا ہے. یہ ہماری زندگی کا صفحہ ہے, یہ ہماری زندگی کا پہلا صفحہ ہے. ایسے ہر دن ہمارا پیج آگے بڑھتا جاتا ہے, ہر دن ہمارا پیج آگے بڑھتا جاتا ہے. اس خالی صفحے پر, اس خالی پیج پر میں جو لکھوں گا وہی میرے اعمال بن کر وہاں مجھے ملنے والے ہیں. اب اس طرح خالی دفتر کو اگر میں چاہوں تو اس طرح اپنی کتاب کو بالکل جو ہے قابل نمونہ بنا سکتا ہوں. یہ ہے بخاری کتاب. یہ بخاری کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب ہے. یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب ہے. نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو, نبی کی زندگی میں کیا تھا, نبی کے کتاب میں کیا تھا, نبی کے پیج میں کیا تھا, نبی کی زندگی کے دفتر میں کیا تھا, آپ پڑھیں گے, آپ پڑھتے جائیں گے, آپ پڑھتے جائیں گے. ہر ایک صفحہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے, ہر ایک صفحہ بھلائی سے بھرا ہوا ہے, ہر ایک صفحہ جو ہے خیر سے بھرا ہوا ہے. ہماری زندگی کو ہم, ہماری زندگی کے دفتر کو ہم جس طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خیر سے بھری ہوئی تھی, اس طرح خیر سے ہم لوگ بھر سکتے ہیں, خیر سے ہم لوگ بھر سکتے ہیں. یا پھر ہماری زندگی کا صفحہ ایسے بھی ہو سکتا. میرے دوست, اب کیا کہیں, اب کیا کہیں, اس جو ہے اخبار کو, اس اخبار کی طرح ہم اپنی زندگی کو بھر بھی سکتے ہیں. اب غور کرو کہ بھائی ہماری زندگی ایسے بھی بھر سکتی, ایسے بھی بھر سکتی ہے. ایسے بھرو گے تو ردی کی طرح ٹوکری میں جاؤ گے, ایسے بھرو گے زندگی کے صفحات کو, ردی کے ٹوکرے میں جاؤ گے, ایسے بھرو گے تو قیامت تک زندگی لوگوں کا نمونہ بن کے رہو گے. اب میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے صفحے کیسے بھروں. اگر ایسے بھروں گا, اس کو کھول کر دیکھو, آپ کے فائدے کچھ نہیں ملے گا, آپ کو آپ کے فائدے کا کچھ نہیں ملے گا. اس میں بس یہ پیپر چند منٹوں میں یہ ضائع ہو جاتا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اور ہماری زندگی میں آج کل ایسے ہی باتیں بھرتی جا رہی ہیں, وہ باتیں جو ہمارے دین سے تعلق نہیں, وہ باتیں ہمارے دنیا سے تعلق نہیں, وہ باتیں ہمارے فائدے سے تعلق نہیں, وہ باتیں جو ہمارے بچوں کے تعلق سے نہیں, ہمارے ماں باپ کے تعلق سے نہیں, ہمارے بیوی بچوں کے تعلق, ایسی باتیں ہماری زندگی میں بھرتی جا رہی ہیں. لہذا اپنی زندگی کو, اپنے پیارے پیارے صفحات کو, ایسے صاف و شفاف صفحات کو ایسے بکواس چیزوں سے بھرنے سے بچنا ہوگا, اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا. ایسی صاف و شفاف زندگی کو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی طرح اپنی زندگی کو بھریں گے. اس کا ہر پیج نبی کی زندگی کا پیج ہے, ہر حدیث نبی کی زندگی کی جو ہے وہ نبی کی زندگی کا نمونہ ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہو اچھا ہونا چاہیے. وہ کام یا تو اللہ کے لیے ہو,
وہ کام یا ہمارے ماں باپ کے تعلق سے ہو، وہ کام جو ہمارے مستقبل کے تعلق سے ہو، وہ کام ہمارے بچوں کے تعلق سے ہو، وہ کام ہمارے دوستوں کے تعلق سے ہو، وہ کام ہمارے پڑوسی کے تعلق، جو بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ وہ خیر والا کام کریں گے انشاءاللہ. کہ بس اس کے لیے پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں، ورک آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جم کو جانے کی ضرورت نہیں. ہاں نیت کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. صفحے اللہ دیا ہے، اس صفحے پر میں یا تو کالے پین سے بس لکیریں ماروں یا رنگین پینوں سے پھول اتاروں، یہ میرے اختیار میں ہے. کالی سیاہی کو پیج پہ ڈال دوں یا اس جو ہے رنگین پینوں سے میں پھول اتاروں، یہ میرے اختیار میں ہے. اب عقلمند آدمی اپنی کتاب کو قیمتی بنانا چاہتا ہے تو بیکار چیزوں سے بھرنے سے روک کے رکھے. کیوں؟ ہر وہ چیز جو بیکار چیزوں سے بھری ہوئی رہتی ہے وہ بیکاری جانے والی ہے. بس ہماری زندگی پورے ایک پولیتھین کی طرح ہے. پولیتھین میں کچرا ہے تو کچرے کے ڈبے میں جائے گا پولیتھین. اگر پولیتھین میں پیسے ہیں الماری میں جائے گی پولیتھین، وہ الماری میں جائے گی. اگر کچرا ہے کچرے کے ڈبے میں جائے گی، پیسے ہیں الماری میں جائے گی. ہم کیا بننا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے اختیار میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما، خرافات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ہر صبح میں اچھے کام ہونے کی توفیق فرما، ہر دوپہر میں اچھے کام ہم سے لے، ہر شام میں اچھے کام ہم سے لے. ہر دن ہمارا اچھا ہو، ہر ہفتہ ہمارا اچھا ہو، ہر مہینہ ہمارا اچھا ہو، ہر سال ہمارا اچھا ہو. ہماری پوری زندگی خیر سے بھری ہوئی ہو، وہ خیر سے دنیا والوں میں ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہو. میری زندگی سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو، میری زندگی سے غیر مسلم کو بھی فائدہ ہو، میری زندگی سے ایمان والوں کو بھی فائدہ ہو، میری زندگی سے بے ایمانوں کو بھی فائدہ ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول کی زندگی سے ایمان والوں کو بھی فائدہ تھا، بے ایمانوں کو فائدہ تھا، مومنوں کو فائدہ تھا، کافروں کو فائدہ تھا. ہماری زندگی ہر ایک اللہ خیر بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.